नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत यूनुस आयत नंबर 90। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज़्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले। जुल्म और ज़्यादती, ये लफ्ज़ कितना इम्पोर्टेंट है। बग़यन व अदवा, ये नहीं कहा कि उनको झूठ का यकीन था कि बनी इसराइल झूठे हैं या मूसा अलैहिस्सलाम झूठे हैं, नहीं। एक ज़िद का, तकब्बुर का बस मामला था। बग़ी करना चाहते थे और दुश्मनी के मुज़ाहरे करना चाहते थे, जुल्म और सितम करना चाहते थे, बस इसलिए उनके पीछे चले। हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़, यहाँ तक कि जब उसको अल-ग़र्क़ ने आ लिया। किसको? फ़िरौन को। क़ाला, बोला, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैंने मान लिया खुदाबंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। एक तो आप ये देखें जो अंदाज़ है कुरान का कि हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़, ग़र्क़ ने उसको पा लिया। ये है लिटरल तर्जुमा। जैसे लगता है ग़र्क़ कोई मखलूक है, कोई मॉन्स्टर है जिसने आके दबोच लिया और पकड़ लिया फ़िरौन को। और जब वो डूबने लग गया, और वो किस्सा अब यहाँ बयान नहीं हुआ, समंदर का फटना, ये तमाम चीज़ें, इसलिए कि हम मौज़ों का बयान मकसद नहीं है। क्यों ये बयान मकसद नहीं है? बिकॉज़ अब ऑलरेडी हिजरत का टाइम आ रहा है और अल्लाह ऑलरेडी कह चुका है मुझसे नहीं दिखाएंगे, वो बात सारी हो चुकी। तो अब यहाँ ये नहीं बताया कि क्या हुआ, कैसे लाठी मारी, कैसे दरिया फटा, कैसे वो कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम सूरह शूरा में हम पढ़ेंगे, वो कोई ज़िक्र नहीं। क्या बताया? थीम क्या है? इंज़ार, कि रसूल का इनकार करने वालों के साथ देखो मामला क्या हुआ, इस पर फोकस करो। सारा फोकस वहाँ करवाया गया है इस वक्त कि जब वो डूबने लग गया तब उसने कहा कि मैं ईमान ला रहा हूँ। मरते मरते फ़िरौन ये कह रहा है, कहाँ पर खड़ा है बताइए ज़रा? बीच समंदर के अंदर खड़ा हुआ है। अच्छा, आप इमेजिन कर सकती हैं शोर। आप देखें ना बनी इसराइल का पैनिक, और वो इतनी बड़ी तादाद में लोग वो समंदर क्रॉस कर रहे हैं और वो भागे जा रहे हैं, उनकी आवाज़ें। फिर फ़िरौन अकेला तो नहीं था, उसका लश्कर साथ था, वो भी डूब रहे हैं, उनकी चीख पुकार, घोड़े उनके साथ थे, चैरियट्स होते थे ना उनके, वो समंदर, वो घोड़ों का हिनहिनाना, मौजों का शोर। इमेजिन करें वो हंगामा, और वहाँ खड़ा होकर क्या कह रही है? आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। किसने रिकॉर्ड किया ये जुमला? किसी मौर्रिख़ ने, किसी और ने, किसी और साइंटिस्ट ने, किसी ने सुना भी था ये जुमला? सब डूब रहे थे, कौन सुनेगा सिवाय अल्लाह के? अल्लाह ने रिकॉर्ड कर लिया। तो हम जो कहते हैं ना कि अल्लाह एक एक लफ्ज़ लिख रहा है, हमारा एक एक लफ्ज़ महफूज है, सिर्फ फ़िरौन का महफूज नहीं है, मेरा और आपका भी महफूज है। और अल्लाह ने झलक दिखा दी कि तुम तो वहाँ थे नहीं ना, अगर होते तो फ़िरौन की ज़बान तो मैं क्या समझ आती। अल्लाह ने उसको सेव किया, फ़ाइलें सेव नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, अल्लाह ने उसको फ़िरौन की ज़बान से अरबिक में ट्रांसलेट किया और कुरैश को सुना दिया। इसी एक जुमले में कितनी इबरत है। अल्लाह का इल्म तो देखें और अकाउंटेबिलिटी तो देखें। सिवाय अल्लाह के कोई नहीं और सुन रहा था। तो उसने कहा कि मैं मुसलमान होता हूँ। जवाब मिला, आल-आन, अब, नाउ, वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन, अब ईमान लाता है हालांकि इससे पहले तक नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो मौत का दरवाज़ा खुल गया था ना फ़िरौन के ऊपर, तो मौत का दरवाज़ा खुलते ही मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद हो जाता है।
جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مظالم سے، شرک سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بند کر دیے تھے. ہز فیٹ واز آلریڈی سیلڈ کہ ٹھیک ہے، کہا تھا نا اجدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دل سخت کر دے. تو یہ اللہ نے دل کا حال بھی بتا دیا فرعون کا کہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پڑ چکی تھی، دل کے دروازے بند ہو چکے تھے. وہ صرف اس وقت موت سے فرار کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، دیٹس آل. اللہ نے اپنی رحمت سے تو محروم ہی کر دیا تھا. اور اس شخص سے بڑا محروم کون ہوگا جس کی استغفاری قبول نہ ہو؟ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ رحمت سے دوری اور کیا ہوگی؟ تو وہ تو معاملہ طے شدہ تھا. اور اب جب موت خاص طور پہ سامنے کھڑی ہو گئی، اب وہ استغفار کر بھی رہا ہے اور ایمان کا، اور استغفار تو کیا بھی نہیں، اس نے تو ایمان کا اظہار کیا. اور ایمان، دراصل ایمان کا اظہار کرنا بھی ایک طرح کا استغفار ہی ہوتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہوتی ہے. لیکن اب قبولیت نہیں ہے. ہم بھی دیکھیں بعض دفعہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جب عمل کروں گی اللہ قبول کر لے گا. کوئی گارنٹی؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے غیب کے دروازوں کو. کیا پتہ کسی انسان نے ایک تھریشولڈ کراس کر لی ہو اور اب وہ کچھ بھی کرے اللہ قبول نہیں کرے گا. تو ہمارے وی ڈونٹ ہیو فار ایور. یہ نہ سمجھا کریں ہم کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، آج نہیں تو کل صحیح اور کل نہیں تو اس کے بعد صحیح. ایسا تو نہ ہوگا کہ کسی گناہ کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دوری کی وجہ سے پھر عمل کا دروازہ کھلا رہے اور قبولیت کا بند ہو جائے. یہ ہوتا ہے، عمل کا دروازہ کھلا، قبولیت کا بند. تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو ہم پریشرائز نہیں کر سکتے کہ اللہ میں جب عمل کروں قبول کرنا پڑے گا. کوئی ہے اس طرح دونس جمانے والا؟ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں. تو عمل کر لینا چاہیے. فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے اس وقت، لا الہ الا الذی. کہا کیا اس نے؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ نے کہا اب کیا فائدہ؟ سارا فساد تو مچا چکا ہے اس سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا. کس سے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کاش آپ مجھ کو اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی سیاہ کیچڑ فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، اس خوف سے کہیں اس کو رحمت نہ آ پہنچے. کیسے مزے کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ کے اندر کیچڑ ڈال رہے تھے کہ کہیں اللہ کی رحمت نہ پہنچے. اور اگر وہ یہ نہ بھی کرتے تو بھی اللہ کا فیصلہ تو یہی تھا کہ موت کے آثار کے وقت کوئی وحدانیت کا اقرار کرے، لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ رسول کی بد دعا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ قبول فرما چکا تھا. تو دو فیکٹرز بیسکلی فرعون کے اگینسٹ تھے ظاہری طور پہ. نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا، نمبر 2 موت کا وقت شروع ہونے کے بعد توبہ کرنا، اور نمبر 3 اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کو پتہ تھا کوئی سنسیریٹی نہیں ہے اس کے دل کے اندر اس وقت. اور اگر آپ کو یاد ہو سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف عذاب ان پر بھیجے تھے. اور سورہ زخرف ہم آگے پڑھیں گے 25ویں پارے میں، وہاں آتا ہے کہ لوگ آ کر کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس دفعہ تم یہ عذاب ٹال دو، ہم ایمان لے آئیں گے. یہ تو پہلے بہت دفعہ یہ وعدے وعیدیں ہو چکی ہیں، پہلی دفعہ تھوڑی ہے. کئی دفعہ فرعون والے یہ بات کہہ چکے تھے کہ اس دفعہ یہ مشکل ہم پہ سے ٹال دو، ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. جب مشکل ٹل جاتی تھی پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے. تو ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے. یہ تو روٹین ہے اس کا فرعون کا ایسی باتیں کرنا. پہلی دفعہ نہیں کی ہوگی اس نے یہ بات. کیا پتہ پہلے ڈائریکٹلی نہ کہا ہو، اپنے درباریوں کے تھرو پیغام بھجوایا ہو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ تم یہ مشکل دور کر دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے. تو اب بات ختم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا. اور یہ اس کا ڈوبنا کب تھا؟ 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا. اور اسی لیے پھر یہود اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا. اور اب فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب ہم تیری صرف لاش ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. النجوہ یا النجا اونچی جگہ یا ٹیلے کو کہتے ہیں. النجوہ
نجوتو نون جیم واو تا، نجوا تا سے، یا ان نجا جیم کے بعد الف، اونچی جگہ یہ ٹیلے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جو اس تک پہنچ جاتا ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے ڈوبنے سے یا کسی اور مشکل سے۔ ایک مطلب یہ بھی اس کا ہوگا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ایک مطلب یہ ہوگا کہ ہم تیری لاش کو اونچی جگہ پھینک دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ کیسے نشان بنے گی عبرت کا؟ جب وہ سیو کر لی جائے گی، پریزرو کر لی جائے گی، تو آئندہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے گی۔ جزیرہ نمائے سینا، یہ جو سنائی پیننسولا ہے، اس کے جو ایسٹرن ساحل ہے، جو ویسٹرن ساحل ہے، مغربی ساحل، وہاں جبل فرعون نامی جگہ ہے آج بھی۔ جبل فرعون، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل فرعون نامی جگہ ہے جہاں فرعون کی لاش پائی گئی تھی، تو مصریوں نے نکال کر اس کو محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جو حنوط کیا کرتے تھے نا، پرزرو کرتے تھے لاشوں کو جس طرح سے، وہ تو ایسے ممی بنا کر اس کو رکھ لیا تھا، اور مصر کے قاہرہ کے میوزیم کے اندر یہ لاش موجود ہے۔ واللہ عالم اسی کی ہے جو ڈوبا تھا یا کسی اور کی ہے۔ بہرحال وہاں پہ ایک سے زیادہ فیروز کی لاشیں رکھی ہیں، اور یقیناً بڑی اس کے اندر نشان عبرت ہے۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، تو یقیناً ان میں سے جو کہتے ہیں وہ کہ بھئی یہ لاش ہے جو کہ وہاں ملی تھی، تو ہو سکتا ہے وہی ہو، اللہ نے تو کہا ہے یہ۔ لیکن بات کیا ہے افسوس کی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ ایڈمائر زیادہ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ، اور سبق کم حاصل کرتے ہیں، امپریس زیادہ ہوتے ہیں فرعون سے، اور عبرت کم ہی لیتے ہیں۔ یہ کسی ہسٹری بک میں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ اس لیے فرعون ڈبا دیا گیا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، یہ ہسٹری بکس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ کتنا گریٹ تھا، کتنا شاندار تھا، کیسے وہاں پہ اس کے وہ سونے کے بستر رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ بتا دیں گے، کیا پیرامڈز بنائے ہیں اس نے، ان چیزوں سے امپریس ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا، کیا چھوڑ گیا، دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ بتاتا ہے لے کر کیا گیا، عبرت تو اس کے اندر ہے کہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ اب کیا ہوا، بنی اسرائیل کا معاملہ بیان کیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے۔ اردن اور شام کا علاقہ بنی اسرائیل کا ٹھکانہ بنا۔ یوشع بن نون کی قیادت میں نئی نسل پروان چڑھی تھی، انہوں نے کچھ علاقے فتح کیے۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو بادشاہت بھی ملی، عروج بھی ان کو ملا، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے داؤد اور سلیمان علیہم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عروج عطا کیا۔ مبوّأ صدقٍ، بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی، بہت اچھا ٹھکانہ دیا کہ وہ اچھی طرح پنپیں، یعنی جسمانی طور پہ، دنیاوی طور پر بھی پنپیں اور اپنے دین پر بھی عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ اب کیا ہوا، اب یہ زوال کے آثار، زوال کا آغاز کیسے ہوا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ تو علم آنے کے بعد اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، بغیم بینہم، ہر ایک کو سرداری چاہیے ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اپنے اپنے لیڈر بنا کے دینی سیاسی جماعتوں میں بڑھ گئے، یہ مسئلہ ہوا۔ تو ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے نا، سرداری کا شوق، یہ بڑا لیتھل ہوتا ہے۔ مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے، میری شان سب سے نرالی ہو۔ تو یہ نمایاں ہونے کے لیے دراصل انہوں نے یہ حرکتیں کریں، اور پھر انہوں نے اپنی منمانی تعویلات شروع کر دیں۔ تو ایک سرداری کا شوق، اور ظاہر اس کے ساتھ پیسے کا شوق۔ ایک چیز تھی، سب متفق تھے کہ بھئی شراب مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں، اپنی ہم بات کریں یا اگر ہم ان کی بات کریں، بنی اسرائیلیوں کی، متفق تھے کہ سبت کے دن کام نہیں ہو سکتا۔ پتہ تھا نا، ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے۔ پھر کوئی تو ایسا ہوا ہوگا بیچ میں سے، کوئی تو اسکالر ہوگا جس نے کہ سبت کے دن کام کرنے کو حلال ڈکلیئر کیا ہوگا۔
کوئی تو اس کو گین ملا ہوگا، پاپولیرٹی یا پسندیدگی یا تعریفیں، لوگ کہیں دیکھو کتنے اچھے اسکالر ہیں، کتنے فلیکسیبل ہیں، کتنے سویٹ ہیں، انہوں نے کیسے ہماری مجبوریوں کا خیال کیا ہے. اس لیے کہ عوام کو کیا پسند ہے؟ سچ. عوام کو سچ پسند ہے. عوام کیا چاہتی ہے؟ کنوینئنس. اگر سچ میں کنوینئنس اور فائدہ ہے تو سچ قابل قبول ہے. اگر سچ انکنوینئنٹ ہے اور سچ میں فائدہ نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کرے گی عوام. تو عوام تو آسانی چاہتی ہے، عوام تو اپنی مرضی چاہتی ہے. یہ تو اسکالرز ہیں نا جو کہ ڈیم بنتے ہیں اور وہی دروازہ نہیں کھولتے، ان کی پسند کے فتوے نہیں دیتے. اسی کو ہم کہتے ہیں نہیں انل منکر، کہ وہ ان کو روکیں گے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری مجبوری ہو یا تمہاری کوئی اس طرح کی خواہش ہو، لیکن ہم تم کو اجازت نہیں دے سکتے کہ تم ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دو. تو کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم پرمیشن نہیں دیتے. وہ اچھے لگے ہوں گے لوگوں کو؟ نہیں. کچھ نے کہا کہ ہاں تم یہ ایکچولی یہ لوپ ہول ہے، یہ کر لو تو بس الاؤڈ ہے. وہ اچھے لگے ہوں گے لوگوں کو. جی ہاں. اگر ہم آج کی ٹرمز میں بات کریں، بنی اسرائیل کی یہ قوم ہے، مثال کے طور پہ 1,00,000 لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ. 5 اسکالرز نے کہا کہ نہیں کر سکتے، 5 نے کہا کر سکتے ہیں. کس کے درس میں زیادہ لوگ ہوں گے؟ جو کہہ رہے ہیں کرو. تعریف کس کی ہوگی؟ جو کہہ رہے ہیں کرو. بڑا اسکالر ٹی وی پہ کون آئے گا؟ ہم کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں ٹی وی پر آتے ہیں، ہے نا. ہمارا معیار کیا ہے؟ بڑے اسکالر کا تقویٰ تو چھوڑ دیں، ٹی وی ہے دراصل. تو کون آئے گا ٹی وی کے اوپر؟ ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ ہیں اور ان کے ماننے والے، ان کو کیا کہیں گے؟ ریجٹ، بیکورڈ، جاہل، دیز جاہل ملاز. پھر وہ ایسے کہیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا. IS. اب تو بہت سارے القاب ہیں نا، اب تو ٹائٹل کی کمی تو کوئی نہیں ہے. تو یہ دراصل پھر یہ اس طرح سے ان کا اختلاف ہوا. فما اختلفوا حتی جاءہم العلم. اختلاف نہیں کیا انہوں نے جب تک کہ علم نہیں آ گیا. علم تو اختلاف مٹانے آتا ہے، اور علم کی بنیاد پر اختلاف کرنا یہ بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. جب تک پتہ نہیں، اگنورنٹ ہیں، علم آئے گا تو جڑ جائیں گے، اصلاح کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگنورنس کا علاج ہے، ایروگنس کا کوئی علاج نہیں ہے. جہالت دور ہو جاتی ہے علم سے، لیکن علم آنے، لا علمی کی وجہ سے اختلاف دور ہو جاتا ہے. علم کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ پھر دور نہیں ہوتا. اس کے اندر تو بڑی پرائڈ آ جاتی ہے، اس کے اندر بڑا ایروگنس آ جاتا ہے، اور علم جو ہے وہ ٹول کے طور پہ استعمال ہونے لگتا ہے. اور علم کے اوپر اختلاف ہمیشہ اسکالرس کرتے ہیں. کہاں ہیں یہ اسکالرس؟ یہ میں اور آپ ہی ہیں. اس موقع پہ ضرور اسکالر سمجھیں اپنے آپ کو، نارملی نہیں. ہم نہ عالمہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، نہ کچھ اور. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کہ ہم اسکالرز ہیں. ہم نے کہا کہ فضیلت کے لیے ہم کبھی نہیں کہیں گے، ذمہ داری کے لیے کہیں گے کہ ہاں مجھے پتہ ہے. تو لہٰذا میں اور آپ یہ اختلاف کا دروازہ نہیں کھولیں گے. ہم علم کے اوپر اختلاف نہیں کریں گے. وہ کب ہوگا؟ جب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اختلاف نہیں کرو. تو بس اب جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، ہضم ہوتا ہے لوگوں کو یہ قرآن الحمدللہ، یہ شریعت. اگر ان کو شریعت ہضم نہیں ہو رہی، وہ اختلاف کر رہے ہیں، تو اب یہ وہ جانے، ان کا رب جانے. ہم ان کی مرضی کے مطابق ہم حرام کو حلال نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے پردہ فرض تھا اب تو پردہ فرض نہیں رہا. ہم نہیں کہہ سکتے یہ چیزیں. اب کیا ہوگا؟ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. تو اب آگے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں سمپل لائن ہے نا، کئی دفعہ ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں. اب قیامت کے دن اللہ بتا دے گا، اور اوبویسلی پھر اللہ تعالیٰ کس حساب سے فیصلے کرے گا؟ جو حق پر تھا اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا. اب آگے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا مشرکین مکہ کو جا رہا ہے جو آپ کی نبوت میں شک کر رہے تھے. فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اب اگر آپ کو اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں.
فی الواقع یہ آپ کے پاس حق ہی آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل مت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرمایا ہے نا کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پوچھیے ان سے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں آپ سے پہلے۔ تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود اور نصارہ کے علماء کی طرف۔ تو اہل کتاب کے سچے حقیقی صالح علماء کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے ان کو کہ اب وقت آ گیا ہے، اب تم حق لوگوں کے آگے پیش کرو، تم اپنا رول ادا کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اعلیٰ درجے پالو، تم اختلاف ختم کرنے والے بنو۔ لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے علماء کی جماعت، اب تم آگے اپنا کردار ادا کرو، ختم کرو اختلاف کو علم کی بنیاد پر۔ تمہاری اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں، کھول کھول کے لوگوں کے آگے رکھو۔ جو لیڈر ہونے کی حیثیت سے تمہاری رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کرو۔ تو نعوذ باللہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں وحی آ رہی ہے کہ نہیں، میں رسول ہوں کہ نہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، سنایا دوسروں کو جا رہا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سب کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کرو، وہ غلطیاں مت دہراؤ جو فرعون نے کی تھیں۔ فرعون والی حرکتیں کرو گے تو پھر انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فرعون جیسا عقیدہ ہوگا تو فرعون کے ساتھ ہی انجام ہوگا قیامت کے دن۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے جن لوگوں پہ تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سا قول اللہ تعالیٰ کا حق ہو گیا؟ کون سی بات ان پر ثابت ہو گئی؟ حقت علیہم کلمۃ ربک، اللہ کا جو قانون ہے ہدایت کا، اور جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا گمراہی کا۔ یہ جب اللہ کے قانون گمراہی کے زد میں آ جاتے ہیں پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، اب یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ طبع علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ہم ایسے الفاظ پڑھتے ہیں کہ ابھی اپنے کفر کے اندر ہی جمے رہیں گے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا؟ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے ان پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اچھا جی، اب یہ آیت جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا 100% لوگوں نے کبھی بھی نہیں مانا، کبھی بھی 100% لوگوں نے نہیں مانی بات۔ اب یہ صرف ایک ایکسیپشن، ایک استثناء ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم۔ یہ لوگ کافی عرصے تک یونس علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ یہ جو قوم تھی نا یونس علیہ السلام کی، عراق کے پاس ایک شہر ہے موصل، اس کے پاس کوئی علاقہ تھا جہاں یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہاں یونس علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کری تھی۔ تقریباً 860 یا 784 BC کا ان کا زمانہ ہے، قبل مسیح کا، اور یہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے، ایک رسول تھے جن کو اٹھایا گیا۔ انہوں نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، لیکن یہ یونس علیہ السلام کی دعوت کو عرصے تک جھٹلاتے رہے، نہیں مانے۔ پھر یونس علیہ السلام نے خبردار کر دیا ان کو کہ عذاب آنے والا ہے، اور خود بستی کو چھوڑ کر نکل گئے یونس علیہ السلام۔ قوم کو پتہ تھا کہ کبھی جھوٹ تو یہ بولتے نہیں،
تو جب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے تو ذرا قوم کو ہوش آیا اور انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور پھر ڈر گئے وہ، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، اجتماعی توبہ کی، سب نے کی، 1 to all۔ یہ واحد ایکسیپشن ہے، کون سی؟ یونس علیہ السلام کی قوم، جب 100% لوگ ایمان لے آئے تھے، all of them توبہ کری انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر نہیں بھیجا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو قریش کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم فرعون کی طرح عذاب کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تم قوم یونس کی طرح استغفار کر کے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو قریش کو ایمان کی ترغیب دی جا رہی ہے اس کے اندر کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو، یہ بھی تو آپشن ہے نا، آپشن 2 کیوں نہیں ایکسرسائز کر رہے تم آپشن 1 کے اوپر کیوں اٹکے ہوئے ہو جو عذاب کی طرف لے کے جا رہے؟ آپشن 2 لے لو، یہ استغفار کی طرف لے کے جا رہے، پوری قوم کو اللہ نے بچا لیا، عذاب ان سے دور کر دیا، اور اللہ نے ان کو مہلت دی پھر دنیا کے اندر، پھر وہ رہے، اور پھر یونس علیہ السلام بھی ان کے اندر رہے، اور الحمدللہ پھر وہ ان پر کام کرتے رہے۔ اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ قریش یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو ہدایت دی تو اللہ ہم کو بھی دے دے۔ تو اس کا جواب آ رہا ہے زبردستی اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ جواب کیا آ رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو زمین میں سب مومن فرما بردار ہو جاتے، سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ اگر آپ کے رب کی مشیت کی مرضی یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت پسند ہے، اللہ ایمان سے راضی ہے، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جبر نہیں کرتا۔ کیا پتہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کا حال، کہ کیا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا ابھری ہو کہ جیسے قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ایسے اللہ میری قوم کو بھی بچا لے۔ تو کہا کہ یہ چاہیں گے تو بچیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، اب بات یہ ہے، فرعون نے کلمہ پڑھا، اس کو تو نہیں بخشا اللہ نے، اور یہاں پوری قوم نے کلمہ پڑھا تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ کیوں؟ وائی؟ جی ٹھیک ہے، مرنے کے وقت ایگزیکٹلی پڑھا تھا، اور کیا انہوں نے پہلے پڑھا، اور نمبر 2 انہوں نے حقیقت میں توبہ کی ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب دور کر دیا، اور فرعون نے دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے قوم یونس نے اتنا نہ ستایا ہو اپنے رسول کو کہ ان کے دل سے بد دعا نکلی ہو۔ فرعون نے اتنا زیادہ ستایا تھا کہ وہ بد دعا دے دی تھی انہوں نے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ماننے کی پھر 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک نہ ماننے والے وہ جو مانتے نہیں لیکن تنگ بھی نہیں کرتے، وہ کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں، اوفینسو نہیں ہوتے، اگریسو نہیں ہوتے۔ ایک نہ ماننے والے وہ جو کہ اوفینسو اگریسو ہوتے ہیں، ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں، رسولوں کو بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں میں سے بہتر کیٹیگری کون سی ہے؟ پہلی والی، جو مانتے نہیں لیکن دوسروں کو ماننے سے روکتے تو نہیں، کم از کم تنگ تو نہیں کر رہے۔ تو کیا پتہ ذرا مائلڈ ہو یہ قوم یونس، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی بد دعا سے بہت ڈرنا چاہیے، اور نیک لوگوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ خود اگر دین پر عمل نہیں کر رہے، خود نماز نہیں پڑھ رہے، تو نماز پڑھنے والوں کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ خود اگر حرام کام سے نہیں بچ رہے تو جو حرام کام سے بچ رہے ہیں ان کو احمق، بے وقوف، پاگل نہیں کہنا چاہیے، ان کی جان نہیں کھانی چاہیے۔ خود اللہ کی شریعت کے احکامات توڑ رہے، ایک شخص سے وہ نہیں توڑ رہا، اس کو پریشرائز نہیں کریں کہ تم بھی آ کر ہمارے غلط کام کے اندر شامل ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ کلیئر اللہ نے یہ بات بتا دی۔
وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اچھا، یہ بھی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اس آیت کو پڑھ کے دو طرح کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ ایک کیا کہ دل تڑپ جائے انسان کا اور اللہ سے صدق دل سے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ میرے حق میں اجازت دے دے کہ میں مومن ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں تو اجازت دے دے کہ میں ایمان لے آؤں، اس لیے کہ کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا کب تک الا ان تؤمن الا باذن اللہ۔ تو اللہ میرے حق میں اجازت دے دے کہ میں پکی ایمان والی ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو ایسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کے راستے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں تقریباً یہ آیت آتی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم لازماً ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ایک ریئیکشن ہے۔ دوسرا رد عمل کیا ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی قصور ہے ہی نہیں، اللہ ہی نے جب میرے حق میں اجازت نہیں دی ایمان کی تو میں کیا کروں، قصور اللہ کا ہے، میرا تھوڑی ہے۔ ایسا مائنڈ سیٹ، ایسی گندی سوچ رکھنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن میں عقل نہیں ہے۔ گندگی کیا ہے؟ اللہ سے بدگمانی، اللہ پر الزام رکھنا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جیسے ابلیس نے کہا تھا اللہ جیسے تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، یہ طریقہ۔ تو جو اللہ کو بلیم کرتے ہیں، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے، گمراہ کن عقائد نظریات کے پیچھے بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، سب پڑھ سن کر دیکھ کر بھی کچھ بھی نہیں سیکھتے، وہ ڈھاک کے تین پات، وہیں پر مکھی مارے جائیں گے جہاں پہلے مکھی مار رہے تھے، نہیں بدلتے پھر وہ۔ تو ٹھیک ہے، پھر رہیں اسی حال کے اندر، اللہ کا کیا جاتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، جن کو ماننا ہی نہیں، جو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ تو نہیں مانیں گے۔ گواہیاں اس جج کا فیصلہ نہیں بدل سکتی جس جج نے گواہیاں سننے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ مجھ کو اس کو ڈیتھ پینلٹی دینی ہے، اور جس نے سوچ لیا کہ مجھ کو اپنے ایمان کو مار ڈالنا ہے، مجھ کو اپنے دل کو مار ڈالنا ہے، مجھے اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہے، جہنم میں ڈلوانا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ ایک ڈیسیشن لے لیا ہے اس نے۔ اور جو یہ بعض دفعہ لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں حج پر جاؤں، تو کوئی ان سے پوچھے کہ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں پہ، ایک بات بتاؤ، تم نے پوچھ لیا اللہ سے؟ تم نے وہ کتاب دیکھ لی ہے تقدیر کی جس میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے؟ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا میرے بارے میں؟ اور اللہ کا فیصلہ کس پر ہے؟ اللہ کا فیصلہ کیا دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تو یہ دیکھتا ہے ہمارے ارادے کا، ہمارے اختیار کا امتحان ہے نا۔ اللہ نے ہمیں فریڈم آف چوائس دی ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ کر لے گا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اس کے لیے کہ اس کو ہدایت دے دو، اور جو لینا نہیں چاہتا اس کی اپنی مرضی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ زبردستی کوئی ایمان دلوا نہیں سکتا، کوئی زبردستی آنکھیں کھول نہیں سکتا، چاہا ہی نہیں کہ ایمان لے کر آئیں تو ایسے پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، رسول کی زبان بھی ان کا دل پگھلا نہیں سکتی۔ اب کیا کریں؟ سب انتظار کریں۔ کس چیز کا انتظار کریں؟ کتاب سے تو نہیں مان رہے، اب عذاب سے مانیں گے۔ تھرڈ ڈگری میتھڈ کہتے ہیں نا۔ پہلے تو اب دیکھیں، پہلے تو جو یہ انٹروگیٹرز ہوتے ہیں، پہلے یہ مجرم سے کنفیشن کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خود ہی اعتراف جرم کر لے۔ جب وہ اعتراف جرم نہیں کرتا تو پھر کہتے ہیں اچھا اب تھرڈ ڈگری میتھڈ استعمال کریں گے۔ تو یہاں اعتراف جرم تو نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے کہ سارے حقائق تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، تم نہیں مانتے، چلو بس اب ٹھیک ہے، اب عاد اور سمود کی طرح کا کوئی عذاب آ سکتا ہے۔
لیکن نبی کے بس میں نہیں ہے اس کو لے کر آنا، اللہ کا اختیار ہے. تو سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. پھر جب ایسا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اچھا، ہم نے پہلے کیا بات کی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول کی دعوت پر 100% ایمان لائیں. کیا ایکسیپشن تھا؟ قوم یونس. اب یہاں یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ زمین پر کتنا بھی بڑا عذاب کیوں نہ آ جائے، اہل خیر مومن ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یعنی ایسے پاکٹس بھی انسانی تاریخ میں آئے ہیں جب زمین پر یا کسی خاص علاقے میں صرف اور صرف اللہ والے موجود تھے، سب تباہ کر دیے گئے تھے. اللہ کا انکار کرنے والے سب ہلاک کر دیے گئے تھے. تو دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ کتنے بھی لوگ کافر کیوں نہ ہوں، ایک چھوٹا پاکٹ ہمیشہ ایمان والوں کا باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھا ہم نے کہ ایسا وقت بھی زمین پر آیا ہے کہ ایک ایک کافر کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پورے گلوب کے اوپر صرف ایمان والے بچے تھے and nobody else. زمین کبھی بھی اللہ کے ذکر سے محروم نہیں ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ زمین پر صرف کافر بچے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. نیور ان دا ہسٹری آف دس ورلڈ کہ صرف کافر بچ گئے ہوں. یہ ضرور ہوا ہے کہ صرف مومن بچ گئے ہوں. اللہ کا ذکر کرنے والے ہمیشہ سے رہے، فرمانبرداری کرنے والے ہمیشہ سے رہے. یہ صرف اور صرف کافروں کا زمین پر رہ جانا صرف ایک وقت ہوگا مستقبل میں. کب؟ قیامت سے پہلے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ صرف اور صرف کافر بچ جائیں گے، اور جو بھی مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا دنیا سے. یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو قیامت کا منظر نہیں دکھائے گا، اس لیے کہ قیامت کا منظر خود عذاب ہے. ایک عذاب کی شکل ہے قیامت کا منظر. تو صرف کافر دیکھیں گے. وہ کبھی مستقبل میں ہوگا، آج تک تو کبھی نہیں ہوا. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں.